बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 सितंबर 2020 बरोज़ 28 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि हम आपको अपडेट देंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक। तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स आज के न्यूज़ बुलेटिन में शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान और इंडिया से कौन कौन सी फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए आएंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। बैरून मुल्क सफ़र के लिए ऑनलाइन इजाज़तनामा कैसे लिया जाए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़तनामे के हसूल का तरीक़ाकार जारी किया। ये तरीक़ाकार मंगल 15 सितंबर से सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटाने के फ़ैसले के तनाज़ुर में जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सऊदी शहरी मुल्क से बाहर जाने का इजाज़तनामा कैसे हासिल कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल करने के लिए अब शेयर वेबसाइट पर जाएँ, खिदमात का बटन और फिर अलजवाज़ात को पुश करें। मरकज़ अल रसाइल और तलबात का वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करके मालूमात दर्ज करें। महकमा पासपोर्ट का इंतखाब करें, फिर इस्तस्नाई सफ़र इजाज़तनामा सर्विस पर जाएं और सफ़र के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात अटैच करने के बाद दरख्वास्त पेश करें। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि बाहर जाने का इजाज़तनामा मखसूस ज़ुमरों के लिए है जिनमें सरकारी मुहिम पर जो मामूर सरकारी मुलाजिम हैं, इसके अलावा डिप्लोमेट्स, कौंसल खानों, अताशियों के कारकुनान, बैरून मुल्क सरकारी, निजी या बगैर मुनाफा वाले इदारों के मुस्तकिल मुलाजिम, तजारती और सनती काम निपटाने के लिए जो सफ़र पर मजबूर लोग हैं वो, इसके अलावा मार्केटिंग या सेल्स के डायरेक्टर, बैरून मुल्क इलाज के सफ़र पर मजबूर वो मरीज़ जिनके पास मेडिकल रिपोर्टें हों, खुसूसन कैंसर के मरीज़ और पैबंदकारी के हाजतमंद लोग इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा स्कॉलरशिप और अपने खर्च पर तालीम पाने वाले तलबा भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम अफराद, उनके हमरा जिनके पास मुमलकत से बाहर क़याम का सबूत हो, यानी कि आपके जो फैमिली डिपेंडेंट्स वगैरह हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए वाज़ेह पॉलिसी का इंतज़ार करें। सऊदी हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदी ख़त्म करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मौजूद वो अफराद जो सफरी पाबंदियों के बाद सऊदी अरब वापस नहीं जा सके, बेताबी से फ़्लाइट बुक करवाने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों में मौजूद ट्रैवल एजेंट्स और फ़ज़ाई कंपनियाँ ताहाल वाज़ेह पॉलिसी आने के इंतज़ार में हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ से जब सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शेड्यूल जानने के लिए रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि अभी सफारत खाने से उन्हें कोई हदायत मौसूल नहीं हुई। जो ही हुकाम इस हवाले से हदायत जारी करेंगे, PIA तय करदा ज़ाब्ता कार के तहत सऊदी अरब के लिए कन्फर्म फ़्लाइट्स के शेड्यूल का ऐलान करेगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 1 जनवरी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आए सफरी पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। ताहम मंगल 15 सितंबर से मखसूस हालात के हामिल अफराद के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर जुज़वी तौर पर पाबंदी उठाई जा रही है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि 15 सितंबर से खरूज-ओ-दा मुलाज़मत, इकामा या विज़िट वीज़ा रखने वाले मुल्की हिफाजती ज़वाबित की पाबंदी के तहत सऊदी अरब आ सकते हैं। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स के बारे में मालूमात के लिए हज़ारों अफराद ट्रैवल एजेंट्स और फ़ज़ाई कंपनियों से राब्ते कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद रहमान ग्रुप ऑफ ट्रैवल्स के डायरेक्टर सेल्स अली नकवी ने इन्फो टीवी को बताया कि वो दिन में सैकड़ों ऐसी कॉल्स मौसूल करते हैं जिनमें सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के बारे में पूछा जाता है। उन्होंने कहा, अभी तक सऊदी सफारत खाने या सऊदी एयरलाइन की जानिब से पाकिस्तान से फ़्लाइट के हवाले से कोई हदायत जारी नहीं की गई। हम सैकड़ों ऐसी कॉल्स रोज़ाना सुनते हैं जिसमें इकामा होल्डर्स या उम्रे ज़ायरीन फ़्लाइट्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन इकामा होल्डर्स की वापसी के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, फ़्लाइट ऑपरेशन कब बहाल होगा, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया जाए, उसके बाद टिकट्स की बुकिंग शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि टिकट्स की बुकिंग से कबल देखना होगा कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए कौन सी शराइत लागू की जाती हैं। बहुत से ममालिक ने मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट और NOCs वगैरह लाजिम करार दिए हैं, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से कोई भी वाज़ेह लाए अमल अभी तक सामने नहीं आया।
اس کے علاوہ ایک اور ٹریول ایجنٹ ہیں فرحان احمد، وہ کہتے ہیں کہ جزوی طور پر فضائی سفر پر پابندیاں ختم ہونے کا اعلان تو کیا گیا ہے، لیکن کون سی ایئر لائن فضائی آپریشن میں حصہ لیں گی، اس حوالے سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ فرحان احمد کے مطابق سعودی عرب جانے کے لیے روزانہ سینکڑوں افراد کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایئر لائنز کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن یا ہدایات موصول نہیں ہوئی، اس لیے ہم مسافروں کو بھی فی الحال انتظار کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں موجود ٹریول ایجنٹس پورا امید ہیں کہ رواں ہفتے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن کی بحالی کے حوالے سے مکمل صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں اس سلسلے میں جو فلائٹس ہیں، کچھ اسپیشل فلائٹس، ان کا جو اسکیڈول ہے وہ اویلیبل ہے، وہ ہم نے ایئرپورٹس کے جو ہے ارائیول سے ہم نے لیا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹل پاکستان سے کون سی جو اسپیشل فلائٹس ہیں، کس ایئر لائن کی جو ہے وہ کس کس شہر کے لیے آ رہی ہیں، پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا ہم بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے یہ بھی کہا ہے کہ مستثنی زمروں کے سفر کے لیے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ GACA نے منگل کو سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ منگل 15 ستمبر سے جزوی طور پر انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے یہ بھی بتایا کہ منگل کو پہلی پرواز سعودی عرب سے روانہ ہو گئی ہے، تاہم تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں نے مستثنی زمروں کے سفر کی منظوری کے پیش نظر تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ اس سلسلے میں وزارت صحت اور متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ مقرر کردہ ضوابط کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کو سعودی عرب میں اس وقت تک داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی تا وقت کہ وہ کرونا وائرس سے پاک ہونے کا ثبوت نہ پیش کر دے۔ یہ ثبوت سعودی عرب ٹریول کرتے وقت اپنے ساتھ لانا ہوگا۔ کرونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ بیرون ملک صرف ایسے اداروں کا ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا جن کا سعودی عرب میں اندراج ہے اور سعودی عرب کی نظر میں وہ ویلڈ ہے۔ بیان میں محکمہ شہری ہوابازی نے بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والوں سے کہا ہے کہ انہیں PCR منفی ہونے کی صورت میں 3 روز تک اپنے گھر میں آئسولیٹ ہونا ہوگا، اور اس کے علاوہ مملکت پہنچنے کے 48 گھنٹے بعد لیے گئے نمونے کے ٹیسٹ کی جو PCR کی رپورٹ منفی ہونی چاہیے۔ کرونا ٹیسٹ کی وہی رپورٹ معتبر ہوگی جس کا نمونہ سعودی عرب آنے سے 48 گھنٹے کے اندر لیا گیا ہوگا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں یہ بھی کہا کہ مسافروں کے لیے نئی گائیڈ بک جو ہے وہ جلد جاری کی جائے گی۔ نئی گائیڈ بک مستثنی زمروں کے سفر کی اجازت کے بعد صورتحال سے متعلق SOPs پر مشتمل ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں خروج وزا ملازمت، اقامہ یا وزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکی حفاظتی ضوابط کی پابندی کے تحت سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سعودی شہریوں کے زمروں کو مخصوص قواعد و ضوابط کے جو مطابق سعودی عرب سے باہر اور اندر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ زمرے 1 جنوری 2021 کے فیصلے سے مستثنی ہوں گے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پاکستان اور انڈیا سے کون کون سی اسپیشل فلائٹس ہیں جو یہاں پر آئیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، سب سے پہلے بتاتے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان سے جدہ کے لیے جو ٹوٹل فلائٹس آئیں گی آپ کو بتائیں، ملتان سے ایک فلائٹ جدہ آئے گی PA870 ایئر بلو کی فلائٹ، اور اس کے علاوہ جدہ اسلام آباد کے لیے جو ہے اسلام آباد سے 2 جدہ کے لیے فلائٹس آئیں گی، ایک ایئر بلو کی PA270 اور PIE کی ایک فلائٹ PK9741 اسلام آباد سے جدہ کے لیے آئے گی، اور اس کے علاوہ لاہور سے جدہ کے لیے ایک فلائٹ PA470 بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اگر بات کریں ریاض کی، تو ریاض کے لیے ٹوٹل 3 فلائٹس جو ہیں آج ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان سے۔ پہلی فلائٹ اسلام آباد سے آئے گی PK9727 PIA کی، دوسری فلائٹ پشاور سے آئے گی اور جس کا نمبر ہے PK97، اور اس کے علاوہ ریاض لاہور سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی XY318 جو کہ فلائنگ ناس کی فلائٹ ہوگی۔ دمام سے بھی 3 فلائٹ اسکیجول ہیں پاکستان سے دمام کے لیے، اور کراچی کے لیے ایک فلائٹ کراچی سے دمام آئے گی، 2 سیالکوٹ سے دمام کے لیے آئیں گی 6S162 6S156، اور PIE کی فلائٹ PK9243 سیالکوٹ سے دمام کے لیے روانہ ہوگی۔ انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو انڈیا کے دلی سے 2 فلائٹ ریاض کے لیے آئیں گی گو ایئر کی، جس کا نمبر G84897 G84891 ہے۔ ممبئی سے 3 فلائٹس آئیں گی، ایک ریاض اور 2 جدہ کے لیے، SG19 ممبئی سے ریاض آئے گی اسپائس جیٹ کی، اور گو ایئر کی 2 فلائٹ G84895 اور G84933 ممبئی سے جدہ پہنچیں گی۔
اور اس کے علاوہ حیدرآباد سے ایک فلائٹ دمام کے لیے آئے گی انڈیگو کی 6E9610 جس کا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ بنگلورو سے دمام کے لیے آئے گی AI1921 جس کا نمبر ہے۔ یہ تو تھی فلائٹ سے متعلق خبریں۔ اب آگے جو ہے مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جدہ جمبو شاہراہ پر حد رفتار 140 کلومیٹر مقرر کر دی گئی۔ سعودی روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا ہے کہ جدہ جمبو شاہراہ پر رفتار کی نئی انتہائی حد مقرر کی ہے، جمعرات 17 ستمبر سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق، سبق ویب سائٹ کے مطابق، روڈ سیکیورٹی فورس نے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں اور صوبوں کو جوڑنے والی شاہراہوں سے سفر کی انتہائی حد ازسر نو مقرر کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے فی گھنٹہ انتہائی رفتار 140 کلومیٹر، بسوں کے لیے 100 کلومیٹر اور ٹرکوں کے لیے 80 کلومیٹر متعین کی گئی ہے۔ مردانہ شاپ میں خواتین کو ملازم رکھنے پر پابندی۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نجی اداروں میں کام کے ماحول سے متعلق مشترکہ نظام جاری کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے تمام کاموں سے متعلق ملازمین کو روزگار دینے کے ضوابط مقرر کیے ہیں۔ ان ضوابط کا تعلق ملازمین کے درمیان امتیاز برتنے، کارکنان کی آزادی، یونیفارم، پیشہ ورانہ سلامتی اور نامناسب سرگرمیوں سے ہے۔ وزارت افرادی قوت نے دفاتر میں ریسٹ روم، نماز کی جگہ، سیکیورٹی گارڈ، نگرانی کے نظام سے متعلق ضابطے متعین کیے ہیں۔ وزارت نے ایسے اداروں کے ضابطے بھی متعین کیے جو صرف مردوں کے لیے خاص ہیں، اور ان اداروں کے ضوابط بھی جاری کر دیے جو صرف خواتین کے لیے ہیں۔ خواتین کو چھیڑنے اور ویڈیو بنانے والے نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں پبلک مقام پر خواتین کو چھیڑنے والے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تینوں نے غیر اخلاقی حیاسوز زبان استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنا لی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ خواتین کے ساتھ حیاسوز زبان استعمال کرنے والے تینوں افراد سعودی ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر سماجی حرکت کی، بلکہ اس بے حیائی کو پبلک کرنے کے لیے ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دیا تھا۔ کورونا کے 672 نئے کیسز، کمی کا سلسلہ جاری۔ منگل کو بھی 700 سے کم نئے مریض سامنے آئے، 90% سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے۔ وزارت صحت کے مطابق منگل 15 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 672 نئے مریض سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,26,930 ہو گئی ہے۔ ساحر کیمرے پر فائرنگ اور نظر آتش کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں ساحر کے کیمرے پر فائرنگ اور دوسرے کو نظر آتش کرنے والے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ طائف کمشنری کی پولیس کو شاہراہ پر ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے ساحر کیمرے پر فائرنگ اور دوسرے ساحر کیمرے کو نظر آتش کرنے کی اطلاع ملی تھی۔ سعودی اساتذہ کی فرض شناسی، ہسپتال سے تدریسی فرائض کی انجام دہی۔ بیماری اور ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے باوجود 2 سعودی اساتذہ نے اپنے طلباء کے لیے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم کر رکھا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں سعودی اسکول کے استاد محمد الفیفی کینسر کا شکار ہیں اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، مگر سرکاری اسکولوں کے لیے مخصوص ویب سائٹ مدرستی کے ذریعے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے طلباء کو علم سے محروم نہیں کر سکتا۔ جب تک مجھ میں ہمت ہے، میں تدریسی سرگرمیاں جاری رکھوں گا۔ سعودی عرب میں کافی کا سب سے کم عمر کاشتکار۔ الدائر کمشنری کے الحشر کوہستانی علاقے میں 17 سالہ عبداللہ الحریسی نے سعودی عرب بھر میں کم عمر کاشتکار ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ الحریسی نے خولانی کافی کی کاشت کا ہنر اپنے والد سے ورثے میں سیکھا ہے۔ الحریسی نے بتایا کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ ٹھیک اسی طرح سے خولانی کافی کی کاشت کر رہا ہے جس طرح اس کے والد کیا کرتے تھے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق الحریسی کم عمری کے باوجود کافی کی کاشت اس انداز سے کر رہا ہے جیسے تجربہ کار کاشتکار کرتے ہیں۔ ان دنوں جنوبی سعودی عرب کے علاقے الدائر میں کاشتکار کافی کی فصل کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نوجوان کاشتکار کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو کافی کی کاشت میں لگا ہوا ہے اور دوسری جانب آن لائن تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔